السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت واللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت واللہ، العزیز المتعزز بالعزت واللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، رمضان المبارک کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام قرآن کے اندر آ کر نہیں۔ صرف رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کا نام قرآن کے اندر اللہ لا کر ہے۔ شہر رمضان الذی، یہاں رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تو رمضان کی فضیلت ایک دم بہت بڑی ہے اللہ کے یہاں۔ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کے واسطے ایک دل کے مانند ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے بڑا مقام انسان کے دل کا ہوتا ہے۔ ایک عضو کٹ گیا پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، مگر اگر دل ہی نہ رہے تو انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تو اللہ نے اس رمضان کو برکت والا مہینہ بنایا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، تو رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان میں خاص طور پر روزوں کو فرض کیا۔ یہ روزے اللہ کی طرف سے
हमें इस उम्मत मोहम्मदिया ही को नहीं बल्कि इससे पहली उम्मतों को भी मिले। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम रोज़ों की पाबंदी करो, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, या रोज़ों को तुम पर फर्ज किया गया। अल्लाह ने फरमाया जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर इस रोज़ों को फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, उम्मीद है कि ये रोजे रखने की वजह से तुम मुत्तकी बन सकते हो, तकवा तुम्हें हासिल हो सकता है। तकवे का असल मकसद क्या है कि इंसान गुनाहों से बाज आ जाए। आदमी रोजा रखेगा, तकवा हासिल होगा, आदमी को तकवा हासिल होगा, गुनाहों से माफी चाहेगा और गुनाह से दूर रहेगा। और रोजे का असल मकसद ये कि आदमी अल्लाह से जुड़ जाए। आदमी का जो 11 महीनों में अल्लाह से रिश्ता बिल्कुल कमजोर हो गया था, ये रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए, ये रोजे का असल मकसद है। ये रोजा आदमी रखेगा, नफ्सानी ख्वाहिशात से हिफाजत होगी। तक़वा का जो असल मकसद है वो असल मकसद ये कि आदमी के अंदर परहेजगारी आ जाए। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस में निकाह का जिक्र करते हुए फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, कि तुम निकाह को करो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, कि अगर तुम निकाह करोगे तुम्हारे निगाह की हिफाजत होगी, मखसूस अज़ू की हिफाजत होगी। आगे फरमाया कि जो निकाह करने की ताकत ना रखता हो, सहूलियात मरामत ना हो, तो ऐसे को चाहिए वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, कि वो रोजे का एहतिमाम करे। इसलिए कि आदमी जब रोजा रखेगा गुनाहों से दूर होगा, गुनाहों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो देखिए ये रमजान आ रहा है, रमजान आने से पहले इसका इस्तेमाल हर एक पर जरूरी है। अगर कोई बड़ा आए तो बड़ा आने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल कभी फूल फेंक कर किया जाता है, कभी नारे लगाकर, कभी खुशी का इजहार करते हुए आगे बढ़कर सब मुसाफहा कर कर बड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो रमजान का इस्तेमाल हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अपने काम काज को फारिग कर दे, या तो मुकद्दम या तो मुअख्खर, गर्ज जैसा भी हो कर कर मुकम्मल इबादत के वास्ते फारिग हो जाए। ये रमजान का इस्तेमाल है। हमारे अकाबिरीन ने मदारिस का जो निज़ाम बनाया, उन मदारिस के निज़ाम में ये उसूल को बरकरार रखा कि 15 शव्वाल से तालीम शुरू होगी और 15 शाबान जब आएगा उससे पहले पहले ये कि 2 दिन पहले तुम अपनी तालीम को मुकम्मल कर देना। यह उसूल इसलिए बनाया, देखिए रमजान को सामने रखकर इस उसूल को बनाया गया। ऐसे तो मदारिस के अंदर हर वक्त इबादत ही होती है, या तो फिक़ह पढ़ाया जाता है, या तो हदीस पढ़ाई जाती है, या तो तफसीर पढ़ाई जाती है, या इसी तरीके से कोई और दूसरी किताबें। गर्ज ये किताबों का पढ़ना भी इबादत ही है, मगर रमजान से असल मकसद बराह रास्त अल्लाह की इबादत यहाँ मकसूद है। इसलिए उसूल ये बनाया कि तुम 15 शाबान से पहले अपने तलबा को भी फारिग कर देना, ताकि तलबा भी रमजान के अंदर जाकर जद्दोजहद के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। यह उसूल इसलिए सिखलाया गया कि उम्मत रमजान का भरपूर फायदा उठाए, और रमजान आने से 2 या 4 दिन पहले रोजे रखने से भी मना किया गया। उलमा ने यह बात भी लिखी कि जब शाबान की 28 तारीख आए, 29 तारीख आए, 30 तारीख आए, इन 3 दिनों में रोजा रखने से मना किया गया। और मना करने की वजह भी मैंने इससे पहले बताई। वजह उसकी यह है कि रोजा रखने से मना इसलिए किया गया कि अगर तुम कमजोर हो तो खाकर तैयार हो जाओ, अगर बीमार हो इलाज कर कर तैयार हो जाओ, अगर कुछ मशगूली हो उस मशगूली से फारिग होकर इबादत के वास्ते तैयार हो जाओ। ये उसूल हमारे अकाबिरीन ने इसलिए सिखलाया कि तुम रमजान आ रहा है,
बड़ी बाबरकत वाला महीना है। इस बाबरकत वाले महीने का पुरजोश इस्तेमाल करना और इसके एक लम्हे को भी ज़ाये होने से बचाने के वास्ते तुम हर तरह की कोशिश करना, यह उसूल हमें हमारे अकाबिरीन ने सिखलाया। अब देखिए रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक से हदीस में ये बात भी लिखकर है, अल्लाह के पास रोज़ा ये सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह दिन भर मैंने इसको खाने से पीने से रोज़ा रखा, रोके रखा, तू मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। और कुरान सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह रात में मैंने इसे सोने से रोके रखा, तो मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। तो जहाँ रोज़ा फर्ज है वहीं कुरान की तिलावत भी है, इसलिए कि कुरान रमज़ान के अंदर नाजिल हुआ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि यह कुरान रमज़ान के अंदर नाजिल होकर है। तो रमज़ान और कुरान को एक गहरा ताल्लुक है। रमज़ान शुरू होता है तरावी से, ये तरावी सुन्नत मुअक्किदा वाजिब के करीब है और रोज़े फर्ज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में पहले तरावी की मुख्तलिफ जमातें होने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इकट्ठा फरमाकर तरावी की नमाज को अदा फरमाया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब चौथे दिन सारे सहाबा को पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सबको तरावी पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई थी। अल्लाह के नबी तशरीफ न लाए। बाद में फरमाया मैं इसलिए नहीं आया कि तरावी अगर फर्ज कर दी गई तो ये मुश्किल हो जाएगा, तो गर्ज उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से तरावी को सहाबा छोटी छोटी जमातें बनाकर पढ़ने लगे। मगर जब हजरत उमर फारूक का दौर आया, उमर फारूक को मालूम था अल्लाह के नबी ने 20 रकात तरावी पढ़ी, तो उमर फारूक ने ताकीद लगाई कि 20 रकात एक इमाम के पीछे पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त जमात को हजरत उमर फारूक ने जरूरी करार देते हुए फरमाया कि अगर मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी जमातें बनाएंगे तो ये मुश्किल मालूम होगा, तो इसलिए एक इमाम के पीछे सारे आकर नमाज पढ़ो। हजरत उमर फारूक ने यह उसूल सिखलाया। उसके बाद मुकम्मल तरीके से ये 20 रकात तरावी चलती हुई आ रही है। यह उसूल हजरत उमर फारूक से हमें मिला है। अगर उमर फारूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात तरावी को देखते तो उमर फारूक भी 8 रकात ही पढ़ते, इसलिए कि अल्लाह के नबी के ये लाडले थे, अपनी जानों को अल्लाह के नबी के वास्ते कुर्बान कर देते थे। एक सुन्नत के वास्ते सहाबा मरने में तैयार हो जाते थे। देखिए हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी से ये देखा होगा, इसीलिए 20 रकात को जरूरी करार दिया। हजरत उमर फारूक ने जब यह हुक्मनामा जारी फरमाया कि 20 रकात तरावी पढ़ो, अम्मी आयशा भी उस वक्त बाहयात थी। अगर अल्लाह के नबी के दौरे मुबारक में 8 रकात तरावी होकर रहती, हजरत अम्मी आयशा उमर फारूक के खिलाफ आवाज बुलंद कर देती, उमर फारूक नबी ने तो 8 पढ़ी, तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो 20 पढ़ने के वास्ते। जबकि अम्मी आयशा ने भी खामोशी इख्तियार की। तो हमें यहाँ से सबक मिला कि 20 रकात तरावी ये सुन्नत मुअक्किदा है, या अल्लाह के नबी से हमें मिलकर है, इसीलिए उमर फारूक ने इसे जरूरी करार दिया। और उमर फारूक इतने बड़े सहाबी, उसके बावजूद हजरत उमर फारूक के अंदर इतनी आजिज़ी थी कि अगर कुछ ऊंच नीच होती, उमर फारूक से कोई कहता, फौरन हजरत उमर फारूक मान लेते थे। इससे पहले भी मैंने कहा था कि एक मर्तबा उमर फारूक ने फरमाया कि औरतों का महर ज्यादा मुकर्रर ना करो, तो एक बूढ़ी औरत उठकर कहने लगी, इन 5 का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम कौन होते हो कम महर मुकर्रर करने के वास्ते। उमर फारूक डट कर खड़े नहीं हुए कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। उमर फारूक ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अपने सर को झुका लिया। ये मानने की आदत हजरत उमर फारूक की थी। बाद में फुक़हा ने मसला बयान किया, बेहतर ये है औरतों का
مہر کب مقرر کیا جائے یہ الگ تفصیل ہے، مگر میں عمر فاروق کی بات کو بیان کر رہا ہوں، کتنا جلد بات مان لیتے تھے۔ یہ اصول ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھلایا کہ دیکھو یہ تراویح 20 رکعت پڑھی جائے اور تراویح کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے کتابوں کے مطالعے کے بعد ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، اگر کسی گاؤں میں کسی شہر میں اگر لوگ تراویح کی نماز چھوڑ رہے ہو تو امام کے واسطے ضروری ہے کہ امام آگے بڑھ کر لوگوں سے جنگ کرے اور تراویح پڑھنے پر مجبور کرے، کسی کی تراویح نہ چھوٹے۔ آج دیکھیں پہلے 2 یا 3 یا 4 یا 10 دن تک بڑا جوش ہمارے نوجوانوں میں، بزرگوں میں، سب میں رہتا ہے، تراویح بڑے جوش و خروش کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مگر کچھ ہی دن گزر نہیں پاتے کہ تراویح کی صفیں خالی ہو جاتی ہیں۔ امت محمدیہ کے ہر شخص پر یہ مستحب ہے، یہ ضروری بھی۔ بعض علماء نے لکھا کہ سال میں 1 مرتبہ قرآن ضرور ختم کرے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مکمل پڑھنے نہیں آتا، تو ایسے کم حالت میں آ کر مکمل تراویح پڑھ لیں گے، سننا بھی پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مکمل تراویح کی پابندی سے 1 مرتبہ تمہارا جو قرآن کا حق ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے تراویح کی نماز میں ناغہ ہرگز نہ کرے۔ اور آگے ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ تراویح کی نماز جب تم پڑھو بآسانی اور وقت زیادہ دے کر تمہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ تراویح کی نماز 2 گھنٹہ 2.25 گھنٹہ پڑھا کرتے تھے۔ آج جب تراویح کی نماز، میری بات کو برا نہ مانے، تھوڑی تاخیر ہو گئی، لوگ اعتراض شروع کر دیتے کہ مولانا تاخیر کر رہے ہیں، تھوڑا جلدی کرنا پڑے گا، پیروں میں درد ہو رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھنے آنی یہ قسم کی اونگ آ رہی ہے، یہ شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ دیکھیں تراویح کے اندر اصول یہ ہے کہ تراویح کی نماز آرام سے پڑھا جائے، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں ام سلمہ سے پوچھا گیا تھا کہ ام المومنین بتلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ کے نبی زبر زیر کو پڑھا کر پڑھتے تھے، یعنی ٹہر ٹہر کر آسانی سے پڑھا کرتے تھے۔ تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اسی لیے ابن عباس نے فرمایا تھا کہ میں اذا زلزلت کا سورہ، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا میں القاریہ کا سورہ پڑھوں ترتیل کے ساتھ، مجھے یہ بہت پسند ہے، جس سے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بلا ترتیل سے پڑھوں۔ یہ امت کو سبق دینا تھا کہ امت قرآن کو آسانی سے پڑھا جائے گا، قرآن کو آرام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، بہت زیادہ قرآن سے حضرت کا شغف تھا، بہت زیادہ تلاوت کلام اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دریافت فرمایا یا رسول اللہ میں 1 مہینے میں کتنی مرتبہ قرآن ختم کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30 دن میں یہ قرآن کو مکمل کر لینا۔ ان کا قرآن سے زیادہ شغف تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے عرض کیا یا رسول اللہ اور زیادہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 20 دن میں یہ مکمل کر لینا۔ پھر اصرار کرنے لگے یا رسول اللہ اور زیادہ کر لوں گا، ہر چیز اجازت لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 15 دن میں یہ مکمل کر لینا۔ پھر اصرار کرنے لگے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 10 دن میں یہ مکمل کر لینا۔ پھر اصرار کرنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دن میں یہ مکمل کرنا، اس سے کم میں ہرگز نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ بات لکھ کر ہے عبداللہ بن عمر بن عاص نے عرض کیا رسول اللہ اور بڑھا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن میں ایک مکمل کر لو، اس سے کم میں نہ کرو، اس لیے کہ اس سے کم میں کرو گے ترتیل میں فرق آئے گا، تجوید میں فرق آئے گا۔ اب غور کریں میرے ساتھی،
یہاں امت کو سبق دینا تھا۔ ایسے تو صحابہ نے بعض صحابہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ بات لکھ کر ہے کہ وتر کی ایک رکعت میں سارا قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے اوقات میں وہ برکتیں رکھی تھی، مگر ہم گنہگار ہیں، ہمارے اوقات میں برکتیں کم ہیں۔ یہاں امت کو اس حدیث سے عبداللہ بن عمر بن عاص کی سبق دینا تھا کہ قرآن اگر تم جلدی جلدی پڑھو گے 3 دن میں ختم کرنے کے ارادے سے، ترتیل میں تجوید میں فرق آ جائے گا۔ اگر تجوید میں ترتیل میں فرق آئے گا، معنی میں فرق آئے گا۔ مجھے میرے حضرت اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی تراویح سنا رہے تھے۔ تراویح میں تھوڑا قرآن فاش تیز پڑھنے کی وجہ سے 13ویں پارے کے اندر 19ویں صفحے میں ایک آیت آتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس کا معنی ضرور بھی ضرور اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل نہیں۔ تراویح تھی، تھوڑا تیز پڑھتے ہوئے حضرت ہمارے ساتھی نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ صرف الف کو چھوڑ دیا۔ معنی یہ ہو گیا کہ ضرور بھی ضرور اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے۔ نماز فاسد ہو گئی۔ حضرت نے ڈانٹ کر فرمایا کیوں کرتے ہو جبکہ نماز جا رہی ہے؟ یہ کلیم چھوٹ رہا ہے مگر یہاں تراویح کی نماز جا رہی ہے۔ تو امت کو سبق دینا تھا کہ امت جلد بازی نہ کرے۔ اگر تراویح لیٹ ہو رہی ہو، تاخیر ہو رہی ہو، اگر مشکل پیش آ رہی ہو، فقہا نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ دیکھو تراویح کے 4 رکعت پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو بھی چھوڑ دو، وہ دعا بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف شامی کے اندر یہ بات لکھ کر ہے اگر اس دعا کو پڑھا جائے ثواب ملے گا، چھوڑنے پر کوئی وبال بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایسا ہی ہے، مگر دوسرے دیہاتوں کی بھی مجھے سامنے رکھ کر بات کرنا ہے کہ بہت سارے دیہاتوں کے اندر 2 رکعت پر بھی دعا، 4 رکعت پر بھی ابوبکر عمر عثمان علی کا نام لا کر تراویح کو، جبکہ وہاں یہ دعائیں پڑھنے کی وجہ سے تراویح کی نماز میں 10 سے 15 منٹ تاخیر ہو رہی ہے اور لوگ یہاں شکایت مولانا تاخیر کر رہے، مولانا تاخیر کر رہے، مولانا تاخیر کر رہے، جبکہ ان دعاؤں کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے میں کوئی وبال نہیں ہے، جبکہ قرآن اگر تیز پڑھا جائے تجوید میں ترتیل میں فرق آئے گا۔ جب تجوید میں ترتیل میں فرق آئے گا معنی میں تبدیلی آئے گی، جب معنی میں تبدیلی آئے گی تو نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ بعض جگہوں پر نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ اگر الف چھوٹ رہا ہے نماز جا رہی ہے، لا چھوٹ رہا ہے نماز جا رہی ہے، امت بے فکری میں مبتلا ہے۔ اگر یہ امت جہاں دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے ان دعاؤں کو چھوڑنے کی بات کی جائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ اتنے سالوں سے ہمارے یہاں یہ رسم یہ رواج چلتا ہوا رہا، اسے کیوں کینسل چھوڑا جا رہا ہے؟ جبکہ ساتھی اتنا بڑا وبال قرآن کو اسے پڑھ کر کیا جائے تو اللہ کو ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ میں اپنی برادری کے حفاظ سے بھی درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہہ لے کہ مخلوق ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تراویح کا اصل مقصد ہمارا قرآن اور اللہ راضی ہونا ہے اور ہمارا قرآن باقی رہنا ہے۔ لوگوں کے کہنے پر ہمیں توجہ دینا نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہے یہ قرآن پڑھنا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اگر 10-15 منٹ زیادہ لگ جائیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر سننا ہے اور ہم کو بھی یہ 15 زیادہ منٹ لگا کر قرآن کو مزہ لے کر ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ سنانا ہے، اس لیے کہ ترتیل تجوید باقی نہ رہے، نماز فاسد ہو سکتی ہے اور وبال امام کے اوپر آ سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، بس شکایت کرنے کا ایک آتا ہے کہ ہم شکایت کریں گے، 8:30 پر تراویح شروع ہو، 9:15 پر ختم ہو جانا، مولانا کچھ بھی ہو جاندے، جبکہ گناہ ہے تو آپ کے سر پر آئے کہ ہمارے سر پر آئے، تو شکایتیں کرنا چھوڑ دو۔ اگر کسی جگہ تراویح آرام سے ہو رہی ہو، مزہ لے کر پڑھنا ہے، یہ 15 منٹ ایک اڈے پر بیٹھ کر ہمارے گزر جاتے ہیں، ہمارا دل تس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ ساتھیوں یہ چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، فکر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ رمضان کے تعلق سے یہ ضروری بات ہے، اس سے پہلے بھی میں بتایا ہوں کہ رمضان بالکل قریب آ رہا ہے، اپنے اوقات کو فارغ کر لیں۔
اس لیے کہ روزے رکھنا ہے، اپنے اوقات کو فارغ کر لیں، تلاوت کلام اللہ کرنا ہے، اپنے اوقات کو فارغ کر لیں، عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور رمضان یہ دل کے مانند ہوتا ہے، یہ رمضان کا استقبال بھی ہم ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں اور حدود سے ہم باہر نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ بات میں رمضان شروع ہونے سے پہلے، اس سے پہلے بھی رمضان جب آتے تھے عرض کیا ہوں، اب بھی ضروری سمجھتا ہوں، رمضان آئے تو ایک دوسرے کو افطار کرانے پر، خود افطار کرنے پر بھی ثواب حاصل ہے، جبکہ یہ افطار حلال مال سے کیا جائے۔ اگر حرام مال سے کر دیا جائے گا تو افطار، علماء نے لکھا کہ دن بھر بھوکا جو رہ کر تکلیف ہوتی ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، روزے میں نقص آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ساتھی ایسے ہیں جن کی آمدنی حلال نہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی کی آمدنی حرام ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، مگر اصول قانون کو بیان کرنا ہے، کوئی اللہ کے واسطے برا نہ مانے۔ دیکھیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی ترتیب ہمارے اکابرین نے سکھلائی کہ رمضان آ رہا ہو اس سے کچھ دن پہلے تم ایسا پیشہ اختیار کر لینا جو حلال ہو۔ اگر کوئی حرام پیشے والا ہو اس کے لیے رستہ ڈاکٹر عبدالحی نے دکھلایا کہ ایسا رستہ اختیار، ایسا پیشہ اختیار کر لینا جو حلال ہو۔ اگر یہ پیشہ اختیار کرنے میں کچھ تکلیف ہو رہی ہو، بعض دفعہ جسم کی نزاکت یہ تکلیف محسوس کرا دیتی ہے، تو دوسری ترتیب ڈاکٹر عبدالحی نے فرمایا رمضان کے واسطے کسی سے بطور قرض کچھ پیسہ لے لو اور انہی پیسوں میں سارا رمضان گزارو، اس لیے کہ رمضان دل کے مانند ہوتا ہے۔ جب یہ حلال پیسوں میں تمہارا سارا رمضان گزرے گا تو یہ حلال پیسوں کی برکت سے بعد کی ساری زندگی، یہ رمضان دل جیسا ہونے کی وجہ سے پورا رمضان کی برکت سے زندگی حلال کی ہو جائے گی۔ یہ پہلا اصول کہ پیشہ اختیار کیا جائے، پیشہ اختیار کرنے میں دقت تکلیف ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر ڈاکٹر عبدالحی نے فرمایا قرض لے کر صحیح، حلال پیسے سے ہم اپنا روزہ کھولیں، اپنی سحری کریں، کسی کو کچھ دیں تو ہم حلال پیسے سے دیں، اور اگر کسی کو ایک کھجور دینے کا بھی موقع آ جائے تو یہ حلال پیسے کا استعمال ہو۔ اس لیے کہ رمضان میں اگر حرام سے ہم کسی کا روزہ افطار کرائیں تو وہ وبال میں ہمارے سر پر آ سکتا ہے، تو اس لیے یہ چیزوں کا دھیان رکھ کر رمضان کا استقبال کریں، خاص طور پر تراویح کی پابندی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور تراویح کے اندر کچھ وقت زیادہ لگ رہا ہو، شکوے شکایت کے بغیر اللہ کے واسطے مزہ لے کر اللہ کا قرآن سنیں، اور آگے بڑھ کر ایک دو رکعت کے بعد آنا یہ سب چھوڑ دیں، شروع میں تکبیر اولیٰ سے ہمارا قرآن مکمل ہو، یا ہمارے دل کے اندر درد پیدا ہو جائے، انشاءاللہ یہ قرآن کی برکت سے اللہ حالات بدل دیں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، رمضان کا پرجوش استقبال کرنے والا بنائیں، اور رمضان المبارک میں تراویح قرآن کی پابندی کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔